इतना कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मैं बड़ी साफ गोई से एतराफ करता हूं कि साधु की सहरंगेज शख्सियत, उसके लहजे और उसके रवैये ने मुझे दम बखुद कर दिया था। पता नहीं उसे मेरा राज किस तरह मालूम हो गया। आखिर उसका इस तरह मेरे पास आने से मकसद क्या था? कहीं ऐसा तो नहीं किसी बैरे ने मेरा कटा हुआ हाथ देख लिया हो और पुलिस ने उसकी मुखबरी की तस्दीक के लिए अपने किसी आदमी को साधु के रूप में मेरा खोज निकालने भेजा हो? इस ख्याल ने मुझे चौंका दिया। लेकिन ठीक उसी लम्हे साधु ने आंखें खोलकर मुझे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। तेरे पास मंच को परखने वाली नजर की कमी है। तेरे मन में जो खोट है उसे दूर कर। मैं तेरी सहायता के कारण यहां आया हूं और तू मुझ पर शक करता है अपराधी। साधु की बात सुनकर मैं और हैरत ज़दा रह गया। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। मेरे दिल में जो शुबा उभर रहा था वो अब जाता रहा। मैंने अकीदतमंदाना नजरों से साधु की तरफ तकते हुए कहा, बिगड़े हुए हालात मंच को अपने साय से भी खौफ खाने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे क्षमा कर दो महाराज। सुन, तू सुबह वाली गाड़ी से बनारस चला जा। इसके लिए तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। कोई शक्ति तुझे रास्ते में परेशान नहीं कर सकती। मगर मेरे चचा का क्या होगा महाराज? मैं उन्हें कैसे छोड़कर जाऊं? मैंने हैरत से पूछा। तू उसकी चिंता ना कर मूर्ख, उसे मुझ पर छोड़ दे। मैं तुझे वचन देता हूं कि सब कुछ तेरी आशा के अनुसार होगा, साधु ने तुर्शी से कहा। परंतु ये ध्यान में रखना कि कहीं और ना भटकना, वरना पछताएगा। मैं जवाब देने में हिचकिचा रहा था। साधु ने उसकी मतलब परवाह न की और दरवाजा खोलकर बाहर चला गया। कई लम्हों तक मैं सोचता रहा और फिर ऐसे आलम में क्या फैसला होता। चचा जान को इस हालत में छोड़कर जाना मुनासिब नहीं था, लेकिन अब साधु का हुक्म टालना भी मेरे बस की बात नहीं थी। कोई मेरे अंदर से बार बार मुझे उकसा रहा था कि मैं साधु की हिदायत पर बेचून उचरा अमल करूं। रात भर मैं इसी उधेड़बन में मुब्तला रहा। बनारस की गाड़ी सुबह 5:30 बजे जाती थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने रात ही मैनेजर को बुलाकर बिल अदा किया और डरता झिझकता स्टेशन की तरफ चल दिया। मैंने उस वक्त भी अपना हाथ चादर में छुपा रखा था। स्टेशन पर मेरे अंदेशे के ऐन मुताबिक पुलिस वाले मौजूद थे। कुछ सादा पुलिस वाले भी थे, कुछ सादा लिबास वाले भी थे, जो एक एक मुसाफिर को मशकूक नजरों से देख रहे थे। मैंने दूसरे दर्जे का टिकट लिया और इंतजारगाह में जाकर बैठ गया। जब तक गाड़ी ना आ गई मैं उस पर बैठकर स्टेशन की हदूद से बाहर नहीं निकल गया। मुझे बराबर इस बात का खदशा लाक रहा कि कहीं किसी मशकूक नजर की इज्जत में ना आ जाऊं। लेकिन साधु का कहा ठीक साबित हुआ। पुलिस वालों और सादा लिबास वालों ने मुझे दूसरे मुसाफिरों की तरह टटोलती हुई नजरों से देखा तो जरूर, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं दी। सफर के दौरान मुझे चचा की फिक्र लाहक रही और साथ ही माला की याद भी सताती रही। बनारस पहुंचकर मैं गाड़ी से उतरा तो ठिठक कर रह गया। कलकत्ते के होटल के कमरे में मिलने वाला साधु वहां पहले से मेरा मुंतजिर था। मुझ पर हैरतों ने यलगार कर दी। ये यहां किस तरह पहुंचा? मुतअद्दिद सवालात मेरे जहन में कुलबुलाने लगे। मैं अभी इसी बात पर हैरान हो ही रहा था कि साधु खामोशी से मेरा हाथ पकड़कर पहले दर्जे की इंतजारगाह की जानिब चलने लगा। मैं चुप न रह सका, बेचैनी से पूछ बैठा, महाराज मेरे चचा का क्या हाल है? धीरज से काम ले बालक। साधु ने मेरे सवाल पर कोई तवज्जो न दी। इंतजारगाह के दरवाजे पर पहुंचकर साधु ने मेरा हाथ छोड़ दिया और गंभीर लहजे में कहने लगा, बालक अंदर जाकर बैठ जा। साधु का लबो लहजा और अंदाज नाकाबिले फहम था। उसकी शख्सियत मेरे लिए मुअम्मा थी। पहले उसने मुझे कलकत्ते से रवाना किया और फिर खुद भी बनारस आ गया। वो अचानक मेरी मदद को किस तरह आ गया? आखिर ये सब कैसे असरार हैं? मैं खामोशी से उसकी हिदायत पर इंतजारगाह में दाखिल हुआ, मगर अंदर कदम रखते ही मेरा दिल खुशी से बल्लियों उछलने लगा। मेरे चाचा सामने एक सोफे पर लेटे सो रहे थे। मैं तेजी से बाहर निकला। साधु का शुक्रिया अदा करना मेरा फर्ज था, लेकिन साधु मुझे कहीं नजर नहीं आया। मैंने स्टेशन का कोना कोना छान मारा, लेकिन वो न जाने कहां चला गया था। फिर मैंने इंतजारगाह की तरफ लौटते हुए कुली से साधु के बारे में पूछा। कुली ने साधु का जिक्र सुना तो मुझे हैरान कुन निगाहों से देखने लगा। किस साधु की बात करते हो साहब? तुम तो तना थे। मैंने खुद तुम्हें वेटिंग रूम में जाते हुए देखा था। मेरे साथ एक साधु भी था। मैंने कुली को बावर कराने की कोशिश की। उसके जिस्म पर गेरवे रंग की धोती भी थी। अरे क्यों मजाक करते हो साहब? मेरी आंखें अभी ठीक हैं। तुम अपने डब्बे से उतरकर सीधे इधर आए थे। तुम्हारे साथ कोई और आदमी नहीं था। तो मैं धोखा हुआ है साहब।
شاید زیادہ تھک گئے ہو۔ قلی سے مزید استفسار بے سود تھا۔ قلی کو سادو کا نظر نہ آنا حیرت انگیز تھا، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس قلی نے مجھے سادو کے ساتھ انتظار گاہ کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ نہ جانے یہ سب کیسے ہو گیا تھا۔ ذہن پر بہت زور دیا، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ پھر میں دوبارہ اندر داخل ہو گیا۔ میرے چچا بدستور آنکھیں بند کیے پڑے تھے۔ ان کے چہرے پر نقاہت تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے سادو کے بارے میں ضرور کچھ بتا سکیں گے۔ بنارس تک یقیناً وہی پرسرار سادو انہیں لایا ہوگا۔ میں نے چچا جان کے قریب جا کر انہیں غور سے دیکھا۔ سونے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے۔ مجھے ایک بات پر اور بھی حیران ہونا پڑا۔ چچا کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے سر تپا زخمی دیکھا تھا۔ ہسپتال میں انہیں 2 دن رہنا پڑا تھا۔ محض 2 دنوں میں زخموں کے نشانات کا اس طرح غائب ہو جانا کہ کہیں نشان تک نہ رہے، بڑی تعجب خیز بات تھی۔ پھر یہ کہ چچا کے پاس صرف ایک شیروانی تھی، جسے پولیس والوں نے تار تار کر ڈالا تھا۔ اس وقت وہ ایک نئی شیروانی میں ملبوس تھے۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ ہوش میں آنے کے بعد جب وہ مالا کے بارے میں باز پرس کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا۔ مالا کا نام میں نے انہیں نرگس بتایا تھا۔ میں سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا کہ یک لخت میرے بالوں میں جنبش ہوئی۔ میں نے چونک کر تصور کے عالم میں سر کی جانب دیکھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ میری انکا میرے سر پر موجود تھی۔ اس کے چہرے پر شوخی اور مسکراہٹ تھی۔ میں نے سب سے پہلے اس سے مالا کے بارے میں دریافت کیا، جس کے جواب میں انکا نے بتایا کہ وہ میرے حکم کے مطابق اسے میرے چچا کے مکان پر لکھنؤ چھوڑ آئی ہے۔ حالات کے تحت اس نے اپنا پرسرار وجود مالا پر ظاہر بھی کر دیا تھا اور اسے کچھ ضروری ہدایت بھی دے کر آئی تھی تاکہ چچا کے لڑکے اور لڑکیاں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کریں تو وہ انہیں خاطر خواہ جواب دے سکے۔ مالا کے بارے میں جان لینے کے بعد میں نے انکا کو اپنے چچا کے بارے میں تفصیل بتائی تو اس نے انکشاف کیا، جمیل جس شخص کی تم بات کر رہے ہو وہ دراصل پریتم لال کا ایک دوست تھا۔ شاید پریتم لال نے مرنے سے پہلے اسے تمہارے بارے میں کچھ بتایا ہو یا اس کی آتما نے تمہاری سفارش کی ہو۔ بہرحال پریتم لال کی شکتی نے پھر تمہاری مدد کی ہے۔ یہ سادھو اپنی عظیم طاقت کے نشے میں ایک بار پریتم لال سے بھی ٹکرا چکا ہے، لیکن اسے منہ کی کھانی پڑی۔ پھر یہ سچے دل سے پریتم لال کا دوست بن گیا تھا۔ یہ کوئی 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کا نام جگدیو ہے۔ یہ بوڑھا بھی پہاڑیوں کی کھو میں تنہا رہتا ہے۔ اگر سادھو کی حقیقت کا مجھے علم ہو جاتا تو میں یقیناً دل کھول کر اس کی پذیرائی کرتا اور اس سے دوستی بھی کرتا، لیکن اب وہ ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ انکا نے اس کے متعلق مجھے بہت کچھ بتایا اور میں کف افسوس ملتا رہا۔ پھر انکا کے مشورے پر میں نے چچا جان کو بیدار کیا۔ 6-7 بار آوازیں دینے کے بعد بازو ہلایا۔ انہوں نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھول دیں۔ وہ آنکھیں پھاڑے دیر تک یہ بدلی ہوئی جگہ دیکھتے رہے۔ پھر کہنے لگے، نرگس کہاں ہے اور ہم لوگ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ اس وقت بنارس ریلوے اسٹیشن پر ہیں۔ نرگس کو میں نے لکھنؤ بھجوا دیا ہے۔ اس وقت وہ آپ کے بچوں کے ساتھ ہوگی۔ میں نے سعادت مندی سے جواب دیا۔ لکھنؤ بھجوا دیا؟ کیوں؟ چچا جان نے حیرت سے پوچھا۔ پھر کچھ یاد کر کے بولے، ہم لوگ کلکتے کے کسی ہوٹل میں مقیم تھے، یکا یک بنارس کیسے آ گئے؟ آپ اپنے ذہن پر زور نہ دیجیے۔ انکا کی ہدایت پر میں نے ایک مختصر فرضی داستان سنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ چچا جان، کلکتے میں آپ کی طبیعت اچانک ایسی خراب ہو گئی تھی کہ آپ کوئی 4 روز اسپتال میں بے ہوش پڑے رہے۔ میں نے نرگس کو لکھنؤ بھجوا دیا اور خود آپ کی دیکھ بھال کے لیے رک گیا۔ اب ڈاکٹروں کے مشورے پر آپ کو لکھنؤ لے جا رہا ہوں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ جلد صحت یاب ہو گئے۔ چچا نے میری تخلیق کی ہوئی کہانی سنی تو تشویش میں پڑ گئے۔ وہ بار بار کرید کر مجھ سے سوالات کرتے اور میں انہیں اپنی دانش میں اطمینان بخش جواب دے دیتا۔ پھر بھی وہ مسترب بھی رہے، الٹے سیدھے منہ بناتے رہے اور کہنے لگے، مجھے کچھ بھی یاد نہیں آتا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے، دماغ کچھ بوجھل سا معلوم ہوتا ہے۔ اب تم یہاں کیوں رک گئے؟ لکھنؤ کب چلو گے؟ میں نے انہیں تسلی دی اور خود اٹھ کر باہر آ گیا۔ لکھنؤ جانے کے لیے ہمیں ابھی 2 گھنٹے انتظار کرنا تھا۔ میں نے 2 ٹکٹ خریدے اور دوبارہ انتظار گاہ میں آ گیا۔ چچا جان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ دیوانگی کی حالت میں اپنی شیروانی کے اندر کی جیب باہر نکالے اس پر بار بار ہاتھ مار رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو رودھی ہوئی آواز میں بولے، جمیل بیٹے، میری رقم کہاں گئی؟ تم نے تو نہیں نکالی؟ جی نہیں، میں جلدی میں کہہ گیا، میں برباد ہو گیا بیٹے۔ مہاجن نے مجھے ایک لمبی رقم دی تھی،
میں نے تم سے تذکرہ بھی کیا تھا۔ وہ رقم اب میری جیب میں نہیں ہے، یہ شیروانی بھی میری نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ وہ ظالم بنیا تو مجھے زندہ درگور کر دے گا۔ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ دنیا کیا سمجھے گی؟ ساتھ میں تمہاری جوان جوان بہنیں ہیں۔ بیٹے یہ سب کیا ہوا؟ مجھے اپنا سامان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ مجھے غلطی کا احساس ہوا۔ انکا نے فوراً بتایا کہ جو رقم مہاجن نے چچا جان کو اعتماد سے دی تھی وہ پولیس والوں نے اڑا لی۔ میں نے چچا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، آپ کسی بات کی فکر نہ کیجیے، آپ کے ساتھ آپ کا بھتیجا موجود ہے۔ ہم سب کا سامان چوری ہو گیا ہے، اس لیے کہ میں آپ کے ساتھ ہسپتال رہا اور میری عدم موجودگی میں کوئی بدنیت سارا سامان لے گیا۔ لکھنؤ پہنچتے ہی جتنی رقم آپ کہیں گے میں فراہم کر دوں گا۔ رہا مہاجن کا مسئلہ تو اسے آپ بھول جائیے، میں اب آپ کو ملازمت بھی نہیں کرنے دوں گا۔ خدا نے آپ کی دعا سے بہت دے رکھا ہے۔ چچا جان بہت دل ملائے، مگر کیا کرتے، سرد آہیں بھر کر خاموش ہو گئے۔ چپ چاپ بیٹھے ہاتھ ملتے رہے۔ ان کی غیرت مند آنکھوں میں آنسو جھلملا رہے تھے۔ میں نے یہ موضوع مزید جاری رکھنے سے گریز کیا اور دوسری باتیں چھیڑ دیں۔ انہیں ہر طرح کا اعتماد دلایا۔ 2 گھنٹے بعد گاڑی آئی تو میں چچا جان کے ساتھ لکھنؤ روانہ ہو گیا۔ چچا جان ابھی تک افسردہ تھے۔ راستے میں ہمارے درمیان زیادہ باتیں نہ ہوئیں۔ مجھے معلوم ہوا کہ ان کی 3 لڑکیاں ہیں اور 1 لڑکا ہے۔ لڑکا زیر تعلیم ہے اور لڑکیاں گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے ہیں۔ ابھی تک ان تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ان کا بھی چچا جان کی پریشانی سے دل گرفتہ تھی۔ ہم اول درجے کے ڈبے میں تھے۔ ڈبے میں ہمارے سوا کوئی دوسرا مسافر نہیں تھا، لیکن الہ آباد کے اسٹیشن سے ایک ایسی سراپا ناز میرے ڈبے میں آئی کہ میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس حسین و جمیل لڑکی کی عمر مشکل سے 18 سال ہوگی۔ ساتھ میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بھی تھی۔ میں چچا جان کی موجودگی کے باعث صرف کنکھیوں سے لڑکی کو دیکھتا رہا اور دل ہی دل میں قدرت کی سنائی کی داد دیتا رہا۔ میں اس کے خیال افروز میں گم تھا کہ ان کا رینگ کر میرے شانے پر اتر آئی اور بہت دنوں بعد اٹھلاتے ہوئے بولی، کیوں جی مچل رہے ہو نا؟ ہاں، میں نے شرما کر کہا۔ اچھی ہے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ بہت خوبصورت۔ اچھا یہ بتاؤ یہ ہے کون؟ بتا دوں؟ سچ مچ؟ تو دل پر ہاتھ رکھ کر سنو۔ اس کا نام تزین ہے، لکھنؤ کی ایک مشہور طوائف کی اکلوتی لڑکی۔ اس کے ساتھ جو عورت ہے وہ اس کی ماں کی خادمہ ہے۔ الہ آباد میں اپنے پہلے مجرے کی غرض سے آئی تھی۔ لکھنؤ کے بڑے بڑے رئیس بڑھ چڑھ کر بولیاں لگا رہے ہیں، لیکن تجربے کار ماں نے ابھی تک کسی بولی پر حامی نہیں بھری۔ دیکھو ان کا، میں نے اس سے کہا، اس کی چہرے کی معصومیت اور اس کا حرص و ہوس کی ہوا دینے والا شباب دیکھ کر کون ظالم اس کی بھلائی نہیں سوچے گا؟ میں نے لڑکی کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے کہا، سوچ لو جمیل، اس کی ماں بڑی ظالم عورت ہے۔ تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ قریب قریب ناممکن ہے۔ تمہاری دال مشکل سے گلے گی۔ نہ جانے کون کون امید لگائے بیٹھا ہے۔ لکھنؤ پہنچ کر دیکھا جائے گا۔ لکھنؤ میں کچھ دن آرام سے گزر جائیں گے، میں تھک بھی تو بہت گیا ہوں۔ وہ حسین لڑکی تزین کچھ دیر تک باہر کے بھاگتے ہوئے مناظر کا نظارہ کرتی رہی۔ پھر اس نے مجھ پر ایک اچٹتی نظر ڈالی اور اپنے بستر پر نیم دراز ہو کر کسی کتاب کی ورق گردانی کرنے لگی۔ چچا جان بھی اب گہری نیند سو رہے تھے۔ نیند آتی تھی لیکن نہیں آتی تھی۔ طبیعت بہت مضطرب ہوئی۔ میں نے کچھ سوچ کر انکا کو حکم دیا کہ وہ اس کی خادمہ کے سر پر چلی جائے۔ انکا میرے سر سے اتر گئی۔ وہ شوخ ادا اپنے بستر پر نیم دراز کتاب کی ورق گردانی میں مصروف تھی اور میں تھا کہ میں اس کی آنکھوں کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ دولت ایک نشیب ہے جہاں آ کر دریائے حسن گرتا ہے اور اپنا راستہ بناتا ہے۔ میرے پاس اس وقت کیا نہیں تھا؟ انکا موجود تھی۔ پریتم لال کی پرسرار شکتی تھی۔ مالا رانی جیسی حسین و جمیل لڑکی میرے ساتھ تھی، مگر دولت و طاقت کو قرار پسند نہیں۔ تزین کو دیکھ کر میرے دل میں یہی کسک پیدا ہوئی جو ایک نادر شے کے حصول کے لیے کسی باہمت شخص کے دل میں ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ قاتلہ الہ آباد کے اسٹیشن سے میرے ڈبے میں داخل ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے میں جذبے ذرا مختلف ہو گئے۔ میں اس جذبے کو کوئی نام دینے سے قاصر ہوں۔ ان کا میرے حکم پر تزین کی ادھیڑ عمر خادمہ کے سر پر جا چکی تھی۔ چچا جان اوپر کی سیٹ پر لیٹے خراٹے لے رہے تھے۔ سامنے تزین تھی جو اعلیٰ درجے کے لباس اور زیورات میں لدی پھندی کبھی کبھی نظریں چرا کر مجھے دیکھ لیتی تھی۔
میرے دل میں پہلی بار ایک عجیب سی خواہش ابھری کہ اٹھوں اور اٹھ کر تزین کی پیشانی کو بوسہ دوں۔ گاڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اور میرے لطیف احساسات اور نکھر رہے تھے۔ میں عجیب کیفیتوں سے مغلوب ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں خود سے الجھتا رہا، پھر میں نے جسارت کی۔ میں نے اسے بڑے ہلکے سے آواز دی، تزین۔ جواب میں اس نے کتاب ایک جھٹکے سے بند کر دی اور تیوری پر بل ڈال کر بڑی ادا سے اٹھ بیٹھی۔ اس کے انداز میں جنگلی بلیوں جیسی خونخواری تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ مجھے ناگواری سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا آپ نے میرا نام لیا تھا؟ ہاں، میری آواز میں ارتعاش تھا۔ کیوں؟ بگڑے تیوروں سے اس نے پوچھا۔ تم سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، میں نے نرم لہجے میں جواب دیا۔ باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ اچھا، وہ جیسے کچھ سمجھ کر بولی، خوب، زہ نصیب جو آپ نے کنیز کو کسی قابل سمجھا۔ کیا میں یہ پوچھنے کی جسارت کر سکتی ہوں کہ کنیز کو آپ کب سے اور کہاں سے جانتے ہیں؟ اس کا نام آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ میں ایک لمحے کو سٹپٹا گیا۔ تزین کے لہجے کی تلخی مجھے پسند نہیں آئی۔ میں خود کو سنبھال کر نہایت محتاط لہجے میں بولا، تمہارا نام الہ آباد میں سنا تھا۔ جس جگہ تم مجرے میں شریک ہوئی تھی، تم نے وہاں بڑی دھوم مچائی تھی۔ وہاں میں بھی موجود تھا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ آج ہم شریک سفر ہیں۔ میری منزل بھی لکھنؤ ہے۔ میں وہاں تم سے بہت متاثر ہوا تھا۔ آج تم سے خوب ملاقات ہوئی۔ دیکھو تزین، مجھے غلط نہ سمجھو۔ نہ جانے کیوں میری آواز رند گئی۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر بدلے ہوئے انداز میں کہنے لگی، اگر آپ کو میری کسی بات سے دکھ پہنچا ہے تو میں معافی کی خواستگار ہوں۔ کیا تم ہر شخص سے اسی انداز سے گفتگو کرتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ اجنبیوں سے گفتگو کرنے کا ہمیں یہی طریقہ سکھایا گیا ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تزین، اجنبی تو بے شک ہیں، لیکن تم سے گفتگو کرنے کا خیال مجھے یوں پریشان کر رہا تھا کہ تم میری بچھڑی ہوئی ایک عزیز سے مشابہ ہو۔ تمہارے چہرے پر ایسی معصومیت ہے جو میں اپنی کسی قریبی عزیزہ کے چہرے پر دیکھنا پسند کرتا۔ مگر، میں نے رقت آمیز لہجے میں کہا اور کہتے کہتے رک گیا۔ میں معافی چاہتی ہوں۔ وہ کہاں ہیں؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ وہ کہیں نہیں ہے، میں نے حسرت سے جواب دیا۔ مجھے افسوس ہے۔ کیا نام تھا ان کا؟ میں اس کا کوئی نام نہیں رکھ سکا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے اپنی بچی کے بارے میں بتاؤں۔ نرگس کو لڑکی کی بڑی تمنا تھی۔ اس کی یہ تمنا دل ہی دل میں رہی۔ ہماری کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی۔ اگر ہوتی تو اچھی خاصی ہوشیار ہوتی۔ تزین کے برابر نہیں تو اس سے کچھ چھوٹی ضرور ہوتی۔ میں اس سے مزید کچھ نہیں کہہ سکا، لیکن وہ اپنے طور پر بہت کچھ سمجھ گئی۔ میں نے یہ موضوع چھوڑ دیا۔ وہ اداس لہجے میں بولی، میرے بارے میں کیا پوچھتے ہیں آپ؟ میں تو ایک کھلی کتاب ہوں اور قدرت کی ستم ظریفیوں کا ایک بے مثال نمونہ ہوں۔ اس سے زیادہ اپنے بارے میں کیا کہوں؟ ایک طوائف زادی اپنے بارے میں کیا کہہ سکتی ہے؟ کچھ باتیں آپ کو الہ آباد میں معلوم ہو چکی ہوں گی۔ شاید آپ کو معلوم نہیں کہ جب کوئی شخص کسی طوائف سے ہمدردی کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس پر یقین نہیں کرتی، شک کرتی ہے، اور یہ شک اس کے لیے بہت درست ہوتا ہے۔ تزین اپنی عمر سے بڑھ چڑھ کر باتیں کر رہی تھی۔ جیسے جیسے گفتگو بڑھتی جا رہی تھی، میرے دل میں یہ عزم پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ مجھے اس لڑکی کو کوچہ ننگ سے نکالنا ہے۔ نہیں تزین، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تزین، میں تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ میں تمہارا مستقبل سدھارنے کی قسم کھاتا ہوں۔ میں تمہارے معصوم خواب شرمندہ تعبیر دیکھنے کی خاطر جان کی بازی لگا دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی میرے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا۔ میں اپنا تعارف ایک شریف آدمی کی حیثیت سے کرا چکا ہوں، لیکن تم سے اب جو شخص مخاطب ہے وہ کچھ سوچ سمجھ کر اور کچھ سوچ کر ہی یہ بات کر رہا ہے۔ اب جب کہ میں نے یہ ارادہ کر ہی لیا ہے تو دیکھنا، تم مجھے ہر مرحلے پر ثابت قدم پاؤ گی۔ میں اسے تسلیاں دیتا اور سمجھاتا رہا۔ ان کا میرے سر پر سوار ہو گئی اور کسی الڑ نازنین کی طرح اپنے مخصوص لب و لہجے میں سرگوشیاں کرنے لگی۔ جمیل، یہ تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی خاص بات نظر آئی؟ میں نے بے نیازی سے پوچھا۔ ارے آج تو تم بالکل بدلے ہوئے نظر آئے۔ یہ تم اس سے کیا کہہ رہے تھے؟ ان کا نے شوقی سے پوچھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم؟ میں نے چڑھ کر کہا۔ تم ہمیشہ غلط سمجھتی ہو۔ تم نے ہی مجھے خراب کیا، ورنہ میں کبھی ایک عام آدمی بھی تھا۔ لکھنؤ اسٹیشن پر اس نے مجھے خدا حافظ کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اسے جدا کرتے ہوئے میرے دل پر بھی اثر ہوا، مگر جدا تو ہونا ہی تھا۔
میں چچا جان کے ساتھ ایک تانگے پر بیٹھ کر ان کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اچانک چچا جان نے پوچھا، جمیل تم نے کہا تھا کہ نرگس کو تم پہلے ہی لکھنؤ بھیج چکے ہو؟ جی ہاں، لیکن تمہیں گھر کا پتہ کس طرح معلوم ہوا؟ جی، چچا جان نے بڑے کانٹے کی بات پوچھی تھی۔ میں نے سٹ پٹا کر جواب دیا، کلکتے میں قیام کے دوران آپ ہی نے مجھے تفصیل بتائی تھی۔ چچا جان نے مجھے وضاحت طلب نظروں سے دیکھا، پھر کسی سوچ میں غرق ہو گئے۔ کچھ وقفے کے بعد تانگا لکھنؤ کے بازاروں سے گزر کر گلیوں میں داخل ہو گیا۔ چچا جان کا گھر 3 کمروں پر مشتمل تھا۔ ممکن ہے پہلے اس میں رہن سہن کی ترتیب کچھ اور ہو، لیکن اب کمرے میں چچا جان اور ان کے صاحبزادے ارشد علی خان اور میرا سامان رکھا ہوا تھا۔ دوسرا کمرہ 3 لڑکیوں کے تصرف میں تھا اور تیسرا کمرہ مالا رانی کے لیے مخصوص کر دیا گیا تھا۔ کمروں کے سامنے چھوٹا سا سائبان اور خاصا کشادہ صحن تھا۔ یہاں پہنچ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں بہت تھک گیا ہوں۔ دل میں ان لوگوں کے لیے شدید محبت پیدا ہوئی۔ میرا جی چاہا کہ ایک لمحے میں یہ اجڑا شکستہ مکان بڑے اور خوبصورت مکان میں تبدیل کر دوں۔ چچا کی بچیوں کی نظروں میں محبت اور جھجک تھی۔ میں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ بڑی لڑکی تو رونے لگی۔ رات کو ہنگاموں سے نجات پا کر میں اپنے کمرے میں گیا تو مالا نے بے اختیار میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور سسکنے لگی۔ پریتم لال نے جب سے مجھے مالا دان کی تھی، چند ہی دن آرام کے گزرے تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ ابھی میرے اور اس کے درمیان تلخ واقعات نے ایک دوری برقرار رکھی ہوئی تھی۔ صبح اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھے انکا کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ وہ تو بڑی سندر اور موہنی ہے، تم سے زیادہ تو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن اس وقت وہ ہے کہاں؟ وہ کہاں جاتی، سب کچھ دیکھ رہی اور سن رہی ہے۔ انکا نے حسب معمول مختلف ذرائع سے میرے لیے خاصی معقول رقم فراہم کر دی۔ میں نے لکھنؤ کی بود و باش کے لحاظ سے اپنے اور مالا کے لیے نفیس اور قیمتی ملبوسات تیار کروائے۔ چچا چچی کو جلد ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا بھتیجا دولت میں کوئی کم رتبے کا آدمی نہیں ہے۔ ایک ہفتے تک تو مجھے چچا جان کی تسلی دلا سے شبانہ، فرزانہ، رخسانہ اور ارشد سے مانوس ہونے اور گھر کی حالت سدھارنے میں کسی اور بات کا ہوش نہیں رہا۔ چچا جان کے ملاقاتیوں میں کئی جگہ میری دعوتیں ہوئیں۔ عورتیں مالا رانی کا حسن دیکھ کر چٹا چٹ اس کی بلائیں لیتی تھیں اور شبانہ ہر دعوت سے واپسی پر مرچوں سے اس کی نظر اتارا کرتی تھی۔ رخسانہ تو میری شاخرشیوں سے مروب ہو کر مجھ پر واری ہوئی جاتی تھی۔ بہت عرصے بعد ایسے سکون کے دن نصیب ہوئے تھے۔ میں مالا رانی کو لکھنؤ کی سیر کراتا رہا۔ اس کی محبت نے مجھے سارے جہاں سے بے نیاز کر دیا تھا، لیکن پھر اس یکسانی سے جی اکتا گیا۔ میں ہنگاموں کا عادی تھا۔ تزین کے ہاں ابھی کوئی ہنگامہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انکا نے ایک دن مجھے بتایا کہ ایک شاہ صاحب ہیں، دراصل رنگے سیار ہیں، ایک زمانے سے یہ کام کرتے ہیں۔ یہ صاحب بمبئی میں بھی بھولی بھالی لڑکیوں کو ورغلا کر تماشے والوں کی بھینٹ دیا کرتے تھے۔ وہاں سے نکالے گئے تو بنارس پہنچے اور شاہ صاحب کا چولہا بدل لیا۔ انکا نے مجھے یہ بھی بتایا کہ ان کے گھر میں جو عورتیں ہیں انہیں شاہ صاحب نے بنارس سے اغوا کیا تھا۔ کچھ دنوں تک ان کی کمائی سے مونچھوں پر تاؤ دیتے رہے، پھر بھانڈا پھوٹا تو لکھنؤ آ گئے اور یہاں تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک کا کام شروع کر دیا۔ مجھے جب اس شرمناک حقیقت کا علم ہوا تو میں نے شاہ صاحب کی سرزش کرنے کی ٹھان لی۔ شاہ صاحب نے میری چچا زاد بہن فرزانہ پر بری نگاہ ڈالی تھی۔ مولا نے مجھے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں اسی وقت غصے میں بپھرا ہوا شاہ صاحب کے گھر پہنچ گیا۔ کمرے میں اگر بتیوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی، کچھ لوگ ان سے عشق کے ساتھ فریاد کر رہے تھے۔ اتفاق سے چچا جان بھی وہاں موجود تھے، لیکن وہ کسی کونے میں بیٹھے ہوئے تھے، میں انہیں دیکھ نہیں سکا۔ شاہ صاحب نے مجھ پر ایک نظر ڈالی اور اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ اس وقت وہ کسی پیر کامل کی طرح مسند پر جلوہ افروز تھے، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں مستی تھی۔ مجھے تاؤ آ گیا۔ میں نے کڑک کر کہا، میں یہاں بیٹھنے نہیں آیا ہوں، تم سے کچھ باتیں کرنے آیا ہوں۔ شاہ صاحب نے غور سے میری طرف دیکھا اور قلندرانہ شان سے بولے، بیٹھ جا بیٹھ جا، تجھے بھی سمجھ لیتا ہوں، میں تیرے ہی انتظار میں تھا۔ عقیدت مند میری طرف متوجہ ہو گئے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، ناہنچار، تیرے دن پورے ہو گئے ہیں، میں اب ان معصوم لوگوں کو تیرے دام میں نہیں پھنسنے دوں گا۔ شاہ صاحب نے ہاتھ میں دبی ہوئی تسبیح ہلاتے ہوئے جلالی لہجے میں کہا، گستاخ، بزرگوں سے بے ادبی کر رہا ہے، چلا جا، مجھے مشتعل نہ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بد دعا تجھے تہس نہس کر دے۔
जा किसी कुएं में डूब कर मर जा। बेगैरत, तबाही तेरे पर मंडला रही है कमीने। बकवास बनकर बुड्ढे, मैं गरज कर बोला। तू इन सादा लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। अगर रोशन ज़मीर होता तो मुझे देखते ही समझ जाता कि मैं कौन हूं। बेअदब, गुस्ताख, बेहुदा। शाह साहब की आंखों में सुर्खी आ गई। बिफर कर बोले, चला जा। क्यों अपनी मौत को आवाज दे रहा है? तूने एक बुजुर्ग का मजाक उड़ाया है। खुदा तुझे दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा। शाह साहब ने हक अल्लाह का जोरदार नारा बुलंद किया। कमरे में बैठे हुए अकीदतमंदों की नजरों में मेरे लिए नफरत का एहसास उभरा। मैंने हालात भांपते हुए जल्दी से कहा, ओ नुमाइशी शाह, मैं तुझे बताऊंगा कि तेरा असली रूप क्या है। क्या तू सीधी तरह ये मोहल्ला नहीं छोड़ेगा? क्या कुछ तमाशा देखकर और बेइज्जत होकर ही यहां से जाना पसंद करेगा? तू मुझसे टकरा रहा है? शाह साहब मसनद से उठकर खड़े हो गए। अब भी कहता हूं चला जा। मैं तुझे एक और मौका देता हूं, वरना बहुत बुरा होगा दीवाने, समझ जा। ठीक उसी लम्हे इनका मेरे सर से रेंग कर उतर गई। शाह साहब की जलाली कैफियत बदस्तूर कायम थी। गुर्रा कर बोले, तुझे आखिरी बार हुक्म देता हूं यमरूद, चला जा यहां से, दफा हो जा। जबान को लगाम दे ओ मरदूद। मुझे यमरूद वगैरह कहने से तू इन लोगों को मुतासिर नहीं कर सकता। तुझे नहीं मालूम कि तेरे सामने कौन शख्स खड़ा है? मैंने धड़ते हुए कहा। फिर दिल में प्रीतम लाल को याद करते हुए उससे मुखातिब हुआ। कोई करिश्मा देखने का मुंतजिर है। मेरी जबान से ये अल्फाज अदा हुए ही थे कि शाह साहब के हाथ में दबी हुई तस्बीह हैरत अंगेज तौर पर एक सियाह रंग के सांप में तब्दील हो गई। अकीदतमंदों ने जब यह खौफनाक सूरत हाल देखी तो उठकर बाहर की तरफ भागे। खुद शाह की हालत गैर हो चुकी थी। उसने खौफनाक चीख मारकर हाथ झटका, लेकिन सांप ने उसके हाथ के गिर्द अपना घेरा तंग कर लिया। जो कुछ हुआ मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक था। सांप के काटने से शाह का जिस्म बड़ी तेजी से नीला पड़ने लगा और उसके मुंह से झाग निकलना शुरू हो गया। मेरा अब वहां रुकना बेसुध था। मैं पलटा तो दफातन चचा जान पर मेरी नजर पड़ी। वो बड़ी हैरत और फटी फटी नजरों से मुझे घूर रहे थे। मैंने उनका हाथ पकड़ा और बाहर आ गया। जमील, ये सब कुछ क्या था? चचा जान ने हकलाते हुए पूछा। उनकी हालत गैर हो रही थी। मैंने संजीदगी से कहा, चचा जान, मुझे इस नुमाइश की कभी जरूरत न पड़ती। मैं खुद नहीं चाहता था कि ऐसा हो, मगर शाह की बास बातें नागवार गुजर गईं। आपका भतीजा इस अरसे में बेकार नहीं बैठा। उसने दर दर की ठोकरें खाई हैं। बुजुर्गों की जूतियां सीधा करने से दो चार गुर मुझे भी आ गए हैं। लेकिन बराए करम आप मेरी इस सिफत का तस्करा किसी से ना करें। इनका कहने लगी, जमील, बाज़-औक़ात तो मुझे बहुत परेशान करते हो। खुद सोचो, मुसलसल 2 रोज तक तुमसे दूर रहूंगी तो मेरी क्या हालत होगी। तुम अब बहुत जल्द जज्बाती बन जाते हो। मैंने शाह साहब का मामला ठंडा कर दिया है, लेकिन अगर तुम्हारे तेवर ऐसे ही रहे तो मुसीबतों से कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। किसी रोज बुरी तरह घिर जाओगे। शाह साहब के वाक़े की शोहरत इतनी फैली कि दूर दूर से लोग मेरे पास आने लगे। जब देखो कोई ना कोई दरवाजे पर मौजूद है। मैंने ये मुसीबत टालने की खातिर लोगों को नज़रअंदाज करना और उनसे छुपना शुरू कर दिया। दस्तक होती तो मैं खुद दरवाजे पर पहुंचता और कहता कि जमील अहमद खान शहर से चले गए हैं। शाम का वक्त था। घर वाले सहन में छिड़काव करके इत्मीनान से बैठे हुए महफे गुफ्तगू थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरशद मियाँ उठकर बाहर गए। वापस आकर बोले, कोई बुरखापोश खातून आपसे मिलना चाहती हैं। घर वालों को अभी तक मेरे पुरस्कार वाकयात का इल्म नहीं था। चुनाचे औरत के नाम पर सब चौंके। अलबत्ता माला को मैं हालात से बाखबर कर चुका था। मैं उठा, बाहर आकर देखा तो एक औरत दरवाजे पर मौजूद थी। चेहरा नकाब में छुपा हुआ था, लेकिन उसके हाथ देखकर अंदाजा होता था कि ये एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की है। उसने मुझे देखकर मुतरन्नम मगर रुंधी हुई आवाज में मेरा नाम लेकर मुझे पूछा। जी हाँ, मेरा ही नाम जमील अहमद खान है। मैंने जवाब दिया, भाई, मैं बड़ी मुश्किलों से आपका पता दरियाफ्त करती हुई यहां तक पहुंची हूं। अगर आपने मदद ना की तो मौत के सिवा कोई और चारा न रहेगा। औरत की आवाज में दर्द था। मैंने पूछा, फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? खुदा के लिए मेरे साथ चलिए। उसने अपने शौहर पर किसी आसेब के आ जाने की शिकायत की और रो रो कर कहने लगी, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। कोई 3 माह से मेरे शौहर पागल हो गए हैं। ये बात उसने कुछ इस तरह दिलसोजी से कही कि मैं उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया और फौरन उसके साथ हो लिया। मैंने गली से बाहर निकलकर तांगा पकड़ा
اور عورت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ راستے میں ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ وہ سخت مضطرب تھی اور تانگے والے کو بار بار تیز چلنے کی ہدایت کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد تانگا نخاس کے علاقے سے گزر کر ایک بڑی حویلی کے سامنے رک گیا۔ لڑکی نے جلدی سے نیچے اتر کر کرایہ ادا کیا اور مجھے اندر آنے کا اشارہ کر کے حویلی میں داخل ہو گئی۔ ابھی ہم حویلی کے صدر دروازے میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ان کا میرے سر پر آ گئی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ آتے ہی کہنے لگی، جمیل تم خطرے میں ہو۔ یہ لڑکی انتہائی چالاک اور عیار ہے۔ اسے نواب علی خان نے تمہیں پھانسنے پر مامور کیا تھا۔ جیسے ہی مجھے یہ اندازہ ہوا میں مالا رانی کو چھوڑ کر تمہارے سر پر آ گئی۔ ان کا کی آواز سن کر میں چونکا، پھر مسکراتا ہوا خاموشی سے لڑکی کے ساتھ ایک خوبصورت کمرے میں داخل ہوا جو اعلیٰ معیار کے ساز و سامان سے سجا ہوا تھا۔ وہاں سامنے کے تخت پر ادھیڑ عمر کا ایک وجیح سرخ و سفید شخص چوڑی دار پجامے اور انگرکھے میں ملبوس گاؤ تکیے سے لگا حقہ پی رہا تھا۔ مائنے خیز نظروں سے مجھے تول بھی رہا تھا۔ لڑکی نے کمرے میں داخل ہوتے ہی برقع اتار دیا۔ مجھے وہ صورت سے ہی بدقماش لگی۔ اس نے نظروں ہی نظروں میں مسند نشین شخص کو کچھ اشارہ کیا، پھر تیزی سے پلٹی اور میری طرف مسکرا کر ایک نظر ڈالتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ انکا نے مجھے بتایا کہ یہی خان ہے۔ ماشاءاللہ تم تو جمیل احمد خان ہو، بیٹھو، نواب نے طنزیہ انداز میں کہا۔ میں بے پرواہی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر کے بعد نواب نے دوبارہ کہا، تم سے ملاقات کو بڑا جی چاہتا تھا۔ کیا تمہیں یہاں اپنے بلائے جانے کا مدعا معلوم ہے؟ مجھے صرف اتنا معلوم ہے کہ جناب والا کو مجھے یہاں بلانے کے لیے ایک بدقماش عورت کا سہارا لینا پڑا ہے، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آدمی سمجھدار معلوم ہوتے ہو، نواب نے گاؤ تکیا کچھ اور قریب کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا کرتے ہو؟ کوئی ضروری نہیں کہ میں جناب کے ہر سوال کا جواب دوں، میں نے طنزاً کہا۔ میں نے تو سنا ہے کہ نواب اودھ بڑے مہذب ہوتے ہیں اور بڑے ضدی، جذباتی اور خود سر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تم نے نہیں سنا تھا؟ نواب نے لقمہ دیا۔ عموماً ان کا واسطہ خوش آمدی اور غریبوں سے پڑتا ہے، لیکن ہر جگہ یہ بات نہیں ہوتی قبلہ۔ میرا خیال ہے کہ جناب کو میرے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ خدا کی قسم تم ہمیں پسند آئے ہو، تم دلیر آدمی ہو، عزت افزائی ہے، میں جناب والا کا ممنون ہوں۔ خوب، خدا کی قسم بہت خوب ہو، تم ہمیں اور پسند آئے۔ مجھے بھی آپ کچھ کم اچھے نہیں لگ رہے ہیں، صرف ایک بات کی کمی ہے کہ جناب والا مردم شناس نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ہم نے صحیح شخص کو طلب نہیں کیا؟ بے شک کیا ہے، میرا ہی نام جمیل احمد خان ہے، اور سنا ہے تم ہماری مطلوب نشاط تزئین کی زلف گیر کے اسیر ہو۔ ہمیں اشرفی بیگم نے یہی بتایا تھا کہ تزئین کے سلسلے میں تم خاصے سنجیدہ ہو۔ بات کچھ اور دلچسپ ہوتی، لیکن تزئین کا نام آیا تو دل و دماغ میں ہی جان برپا ہو گیا۔ نواب علی نے جس انداز میں مجھے بلایا تھا وہ کم ہتک آمیز نہیں تھا، تاہم میں نے سرد موری سے جواب دیا، نواب علی، میرے پاس تمہارے فضول باتیں سننے کے لیے وقت نہیں ہے، مطلب کی بات کرو۔ میں نے سنا ہے تم تعویذ گنڈوں میں بھی کچھ دخل رکھتے ہو، کیا یہ درست ہے؟ نواب کے لہجے میں اب بھی تحکم تھا۔ اسے جانے دو میں کیا کرتا ہوں، کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہوں، کس میں نہیں، تم مطلب کی بات کرو۔ سنو خان صاحب، تزئین ہماری منظور نظر ہے، اور جسے نواب علی پسند کر لیتے ہیں وہ اسے حاصل بھی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ تمہیں تزئین سے دستبردار ہونا ہوگا، نواب علی نے بازاری لہجے میں کہا۔ تعاون کرنے کی صورت میں تم ہمارے دوست، بصورت دیگر ہمیں تزئین کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں مجبوراً راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ بہتر ہوگا کہ تم خود بخود مان جاؤ، ورنہ نواب علی خان کے ہاں خدام کی ایک فوج ظفر موجود ہے، وہ تمہارا مؤثر علاج کرنے میں بڑی مہارت کا ثبوت دے گی۔ اب میرے لیے برداشت کرنا مشکل تھا، میں نے حقارت سے کہا، نواب علی، تم نے جو کہا ہے وہ میں نے سن لیا، میری شرط بھی سن لو۔ اگر تم اپنی کسی ہمشیرہ کو شباشی کے لیے میرے حوالے کر دو تو میں تزئین کے سلسلے میں دستبرداری کے لیے تیار ہوں۔ میرا جواب سن کر علی نے کسی گرگٹ کی طرح رنگ بدلا اور تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون کی حدت اور غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ یہ دیکھ کر انکا نے میرا سر چھوڑ دیا۔ علی نے آگ بگولا ہو کر تالی بجائی۔ اس طرح غالباً وہ اپنے خدام کو طلب کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ دیکھ کر چندہ حیرت نہیں ہوئی کہ تالی کی آواز ابھر ہی نہ سکی۔ اس نے جھلا کر متعدد بار تالی بجانی چاہی، آوازیں دیں، لیکن آواز اس کے حلق میں کھٹ کر رہ گئی۔
اب اس کے چہرے کی رنگت خوف سے پیلی پڑ چکی تھی۔ میرے تیش کا وہی عالم تھا۔ میں نے نواب کو گھورتے ہوئے کہا، کیوں نواب صاحب، کیا خیال ہے تمہارا میرے تعویذ گنڈوں کے بارے میں؟ تم نے میری خاطر تواضع کے لیے اپنے جن گرگوں کو حویلی میں جمع کر رکھا تھا، وہ کہاں گئے؟ آنکھیں اٹھاؤ، ادھر دیکھو اور میری ہدایت غور سے سنو۔ تمہیں میرے موکل کے لیے اس حسین فتنے کا خون فراہم کرنا ہوگا جسے تم نے میرے پھانسنے کے لیے بھیجا تھا، مگر تمہیں یہ کام ابھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آج اتنا ہی سبق کافی ہے۔ بہرحال یاد رکھو، تمہیں اس گستاخی کی شدید سزا ضرور ملے گی۔ میں اس وقت بھی تمہیں اپنا ہر حکم ماننے پر مجبور کر سکتا ہوں، لیکن جاؤ، ایک موقع اور دیتا ہوں۔ میں نے حویلی میں خون ریزی سے گریز کیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ نواب کے مکان میں داخل ہوتے وقت مجھے کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ ظاہر اس نے میرے لیے پورا انتظام کر رکھا ہوگا۔ ہرچند کہ انکا کے اس کارنامے پر میں اسے خوش رکھنا اور خوش کرنا چاہتا تھا، لیکن سر دست ضبط و تحمل کی ضرورت تھی۔ نواب علی ایک بت کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑا تھا۔ میں نے آخری بار اسے زہریلی نگاہوں سے دیکھا، پھر حویلی سے باہر آ گیا۔ میرا اندازہ صحیح تھا، حویلی کے ارد گرد علی کے غنڈے منڈلا رہے تھے۔ گویا میری توقع کے عین مطابق نواب نے مجھے زج کرنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ حویلی سے نکل کر میں نے سڑک پار کی۔ اسی وقت انکا شوخی سے میرے سر پر وارد ہو گئی۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی اور انکا راستے بھر مجھے ستاتی رہی۔ تزئین کے سلسلے میں مجھے لکھنؤ کے بانکوں نوابوں اور منچلے رئیسوں سے جو مخالفت مول لینی پڑی، اس کی داستان بہت طویل اور بہت دلچسپ ہے۔ مجھ پر آئے دن قاتلانہ حملے ہوتے، مجھے سنہرے اور رنگین جالوں میں پھنسانے کی کوشش کی جاتی۔ بعض اعلیٰ افسران اور معزز عہدیدار بھی میری مخالفت پر اتر آئے تھے۔ اصل میں اشرفی بیگم اس طرح کی کشمکش پیدا کر کے تزئین کا بازار گرم کر رہی تھی۔ وہ لوگوں کو بھڑکاتی تھی۔ یہ سب کچھ اسی کے ایما پر ہو رہا تھا۔ اس جہاں دیدہ عورت کی تیز نظروں نے شاید یہ راز بھی بھانپ لیا تھا کہ میرے اور تزئین کے مراسم بالا خانہ کے آداب سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وہ یہ بھی سمجھ گئی تھی کہ جب تک میرا اور تزئین کا میل جول ختم نہیں ہوتا، اس وقت تک تزئین دوسرے طالبان جلوہ کے سامنے خاطر خواہ دل ربائی سے نہیں آ سکتی۔ پھر ایسا ہوا کہ متعدد بار اس نے شہر کے نوابوں سے تزئین کی نت اتروانے کے لیے منہ مانگے دام بھی وصول کیے، لیکن میری مداخلت کی وجہ سے ہر بار اسے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ ایسے موقعوں پر انکا اور پریتم لال کی پرسرار شکتی ہر طرح میری معاون ہوئی۔ اشرفی بیگم مجھے ٹھکانے لگانے کے لیے جب تمام ہٹ کنڈے آزما چکی تو اس نے اوچھے ہتھیار استعمال کرنے شروع کر دیے۔ اس نے لکھنؤ کے کسی پنڈت سے میرے گھر والوں پر جنتر منتر کروائے، لیکن اس مرتبہ بھی اسے مایوسی ہوئی۔ آخر اس نے تنگ آ کر تزئین پر سختیاں شروع کر دیں۔ مجھے خبر ملی تو بڑا غصہ آیا۔ میں سختیوں کے سدے باب کا انتظام کرنے کے لیے پر تولنے لگا، لیکن انکا پھر درمیان میں بول پڑی، جمیل تم نے پھر وہی جلد بازی کے منصوبے بنانے شروع کر دیے۔ تزئین کو اگر تم نے اشرفی بیگم کے بالا خانے سے نکال لیا تو اسے رکھو گے کہاں؟ مالا رانی کو کیسے سمجھاؤ گے؟ یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ ایسے عالم میں تزئین کا اغوا تمہارے حق میں ہرگز مناسب نہیں ہوگا۔ انکا، میں نے تزئین سے کچھ وعدے کیے ہیں، انہیں پورا کرنا میرا فرض ہے۔ صبر سے کام لو، تمہارے ساتھ انکا ہے، پریشان نہ ہو۔ جمیل، آج تمہیں میرے ساتھ تزئین کے پاس چلنا ہوگا۔ خیریت تو ہے؟ انکا کی الجھن دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میں آج ایک بری خبر لائی ہوں جمیل، انکا نے بسورتے ہوئے کہا۔ اشرفی بیگم نے تزئین کے سلسلے میں حکومت کے ایک اعلیٰ افسر یاور مرزا سے سودا کر لیا ہے۔ یاور مرزا ابھی ایک ہفتے قبل دلی سے تبادلے کے بعد یہاں آیا ہے۔ وہ بڑا رشوت خور، عیاش اور کمینہ خصلت شخص ہے۔ اشرفی بیگم نے اسے شیشے میں اتار لیا ہے۔ آج تزئین کو یاور مرزا کے بنگلے پر پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں میں مصلحت کی بنا پر اس بڑے افسر کا اصل نام اور اس کا صحیح عہدہ نہیں بتا رہا ہوں۔ بہرحال یہ خبر سن کر دن کس طرح گزرا کچھ میرا ہی دل جانتا ہے۔ جیسے جیسے رات کے سائے گہرے ہوتے گئے، میرے خون کی گردش تیز ہوتی رہی۔ ان کا سر پر نہیں تھی۔ اسے میں نے تزئین کے بالا خانے پر بھیجا تھا تاکہ اس کی رخصتی اور دیگر حالات کی تفصیل معلوم ہو سکے۔ رات کے 11:30 کا عمل تھا کہ ان کا پریشان واپس آئی۔ میں نے فوراً مالا رانی کو سوتا چھوڑ کر اسے اٹھایا اور انکا کے ساتھ تزئین کے بالا خانے کی سمت چل دیا۔ راستے میں انکا نے مجھے بتایا کہ اشرفی بیگم نے تزئین کو بے ہوش کر دیا ہے، کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ تزئین اپنے بدن کا سودا کرنے پر آمادہ ہو جائے گی۔ ٹھیک 12 بجے یاور مرزا کی کار تزئین کو لینے آئے گی۔ اس کام کے لیے اس نے کچھ بااثر لوگوں کو اپنے اعتماد میں لیا ہے۔
اور مزلہ غنڈے تعینات کر رکھے ہیں تاکہ راستے میں کوئی گڑبڑ نہ ہو سکے۔ یہ احتیاط اشرفی بیگم کی درخواست پر کی گئی۔ میں آنے والے سنگین حالات کے بارے میں سوچتا رہا۔ تزئین کے بالا خانے والی سڑک سے کچھ فاصلے پر میں نے تانگا چھوڑا اور پیدل آگے چل دیا۔ ان کا کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب میں اپنی منزل پر پہنچا تو ان کا نے حسب دستور مجھے جذبات پر قابو رکھنے، جلد بازی نہ کرنے اور برداشت سے کام لینے کی تلقین کی۔ میں نے اس سے ان باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کر لیا۔ حالانکہ یہ سب کچھ حالات پر منحصر تھا۔ تزئین کی عزت پر حرف آتا تو میں اس شہر کو تباہ کر دیتا۔ یہ بات شاید ان کا جانتی تھی، اسی لیے بار بار مجھ سے پرسکون رہنے کی درخواستیں اور منتیں کر رہی تھی۔ بالا خانے تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی۔ ان کا نے بالا خانے کے دربان کو حسب معمول اپنی پرسرار قوت بروکار لا کر میرے سلسلے میں غافل کر دیا تھا۔ میں اوپر پہنچا تو بیرونی کمرے میں اشرفی بیگم کسی شخص کے ساتھ دل بستگی کی باتوں میں مصروف تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں بھانپ لیا تھا کہ یہ یاور مرزا کا بھیجا ہوا کوئی آدمی ہے۔ ان دونوں نے مجھے دیکھا تو چونک اٹھے۔ خاص طور پر اشرفی بیگم کی نظریں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے غالباً اس وقت میری آمد کی توقع نہیں تھی۔ وہ چند ثانی حیرت زدہ کھڑی رہی، پھر اس نے آنکھوں کے اشاروں سے کمرے میں موجود شخص سے میرے بارے میں کچھ کہا۔ اس کے بعد براہ راست مجھ سے مخاطب ہو کر سرد آواز میں بولی، خان صاحب، آپ اور اس وقت خیریت تو ہے؟ میں ایک ضروری کام کے سلسلے میں تزئین سے ملنے آیا ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی رات گئے بھلا کون سا ضروری کام یاد آ گیا آپ کو؟ اشرفی بیگم کے لہجے میں حیرت تھی۔ کیا تزئین جاگ رہی ہے؟ میں نے اس کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ نہیں، اشرفی بیگم کی تیوری پر بل آ گئے۔ اس کی طبیعت ناساز ہے، اسے اس وقت نہیں جگایا جا سکتا۔ کیا میری خاطر بھی نہیں؟ دیکھیے خان صاحب، بالا خانے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ اشرفی بیگم ہاتھ نچا کر قدرے برہمی سے بولی، کہہ جو دیا کہ بچی کی طبیعت خراب ہے۔ قریب تھا کہ میں اس کے رخسار پر ایک تماچا رسید کر دیتا، مگر ان کا نے بر وقت مجھے ٹوکا۔ جمیل، میں یہاں کچھ پراسرار حالات کی بو سونگ رہی ہوں۔ تمہیں ہر حال میں تزئین کے کمرے تک پہنچنا چاہیے، لیکن غصے پر قابو رکھو تو بہتر ہے۔ یہ شخص کون ہے؟ میں نے دل ہی دل میں ان کا سے اس شخص کے بارے میں دریافت کیا جو مجھے تیکھی نظروں سے گھورے جا رہا تھا۔ یہ یاور مرزا کا کرائے کا پٹھو ہے۔ اس کا نام ناظم علی ہے۔ یہ بھی کچھ کم دل چلا نہیں ہے۔ یاور مرزا نے اسے اشرفی بیگم کی درخواست پر یہاں تعینات کیا ہے۔ مزاج کا ظالم اور دل کا سخت ہے، خاصا بدنام آدمی ہے۔ تو ہم نے ابھی پرسار حالات کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ ہاں، ان کا نے معنی خیز نظروں سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے حیرت ہے جمیل کہ میری نظریں تزئین کے کمرے تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ راستے میں دھند ہے، کوہر کی دبیز چادر۔ ان کا کی بات میرے لیے تشویشناک تھی۔ اس کے چہرے کی الجھن اس بات کی غماسی کر رہی تھی کہ وہ کسی غیر متوقع اور سنگین معاملے کے متعلق غور کر رہی ہے۔ میں ان کا سے اس کی وجہ دریافت کرنا ہی چاہتا تھا کہ اشرفی بیگم نے کہا، اپنا وقت کیوں ضائع کر رہے ہو خان صاحب؟ تزئین اس وقت کسی سے نہیں مل سکتی۔ میں ایک نظر اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اشرفی بیگم ہتے سے اکھڑ گئی۔ ان خیالوں میں نہ رہیں خان صاحب، بہت ہو چکا۔ اب میں یہ حرکتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ تزئین آپ کی جاگیر نہیں ہے کہ جب جی چاہا منہ اٹھائے چلے آئے۔ اشرفی بیگم اپنی اوقات سے بڑھ کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ اس وقت ناظم علی کے بلبوتے پر اچھل رہی تھی۔ پہلے اس نے کبھی مجھ سے اتنی تلخ گفتگو نہیں کی تھی۔ میں ابھی اپنے اگلے قدم کے بارے میں غور کر ہی رہا تھا کہ ناظم علی نے بڑی رونت سے کہا، کیا تم ہی جمیل احمد خان ہو؟ تم درمیان میں مت بولو، میں نے ٹپٹ کر کہا۔ گفتگو میری اور اشرفی بیگم کی ہو رہی ہے۔ اچھا، ناظم علی کے تیور یک لخت بدل گئے۔ کیا مجھے اپنا تعارف کرانا پڑے گا؟ اوقات میں رہو ناظم علی، میں نے کرخت آواز میں جواب دیا۔ تم کون ہو اور اس وقت یہاں کن فرائض کی بجا آوری پر مامور ہو، یہ بات میرے علم میں ہے۔ اگر خیریت چاہتے ہو تو مجھ سے الجھنے کی حماقت نہ کرو۔ اگر میں نے بھی اپنا تعارف تم سے کرا دیا تو لکھنؤ کا آسمان تم پر بھاری ہو جائے گا۔ ناظم علی ایسے جملوں کا عادی نہیں تھا۔ وہ جیب سے ریوالور نکال کر گرجا، کمینے تیرا وقت آ گیا ہے۔ بات زیادہ بڑھتی دیکھ کر ان کا تیزی کے ساتھ میرے سر سے رینگ گئی، اور دوسرے ہی لمحے میں نے ناظم علی کی پلکیں تیزی سے کھلتی اور بند ہوتی دیکھیں، جیسے اس پر غشی کی کیفیت طاری ہو رہی ہو۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2-3 بار آگے پیچھے جھکولے کھائے اور پھر تیورا کر صوفے پر الٹ گیا۔
اشرفی بیگم نے حالات بدلتے دیکھے تو اس کا سارا کس بل نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت ناچ اٹھی اور وہ سر تپاک کانپنے لگی، جیسے لرزہ دے کر بخار چڑھایا ہو۔ اسی لمحے ان کا دوبارہ میرے سر پر آئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، جمیل وقت ضائع نہ کرو، فوراً تزین کی خوابگاہ کی طرف بڑھو، ہمارے لیے ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں اشرفی بیگم کو خونخوار نظروں سے دیکھتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے میرے راستے میں حائل ہونے کی کوشش بھی نہیں کی، کرتی بھی کیسے؟ انکا کی پرسار قوت کے ایک ادنا کرشمے نے اس کی عقل گنگ کر دی تھی۔ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ میں لپک کر تزین کی خوابگاہ میں داخل ہوا، لیکن دوسرے لمحے ٹھٹک کر رہ گیا۔ تزین کا بستر خالی تھا۔ بستر کی شکنیں بتا رہی تھی کہ وہ یقیناً کچھ دیر پہلے یہاں موجود تھی۔ پھر کیا میں نے اس تک پہنچنے میں دیر کر دی تھی؟ کیا یاور مرزا کے آدمی اسے لے گئے؟ کیا انکا نے مجھے غلط معلومات فراہم کی تھیں؟ میرا ذہن قلابازیاں کھانے لگا۔ میں نے دیوانگی کی حالت میں مکان کا ایک ایک کونا چھان مارا، لیکن تزین کا کہیں پتہ نہ تھا۔ میں نے غصیلی نظروں سے انکا کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر بھی گہری الجھن اور پریشانی مسلط تھی۔ مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس قدیم و جدید طرز کے مکان کا کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں میں نے تزین کو تلاش نہ کیا ہو۔ میں نے پلنگ الٹ دیے، صندوق کھول دیے، الماریاں کنگھال ڈالی، مچان اور چھوٹے سے تہخانے کا کونا کونا دیکھ مارا۔ تزین کو غائب پا کر جمیل احمد خان کے اندر کا وحشی انسان جاگ اٹھا تھا۔ میں دیوانوں کی طرح مکان کی تلاشی لے کر باہر آیا تو ناظم علی ابھی تک صوفے پر بے سود پڑا تھا۔ اشرفی بیگم کی حالت عجیب تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے بیزاری سے منہ پھیر لیا۔ انکا کے چہرے پر بھی گہری الجھن اور پریشانی مسلط تھی۔ وہ کوئی بات نہیں بتا پا رہی تھی۔ یہ غیر متوقع صورتحال دیکھ کر میرا جی چاہا کہ اشرفی بیگم کو نوچ کھسوٹ کر لہو لہان کر دوں۔ میں نے اس کے قریب جا کر سخت لہجے میں دریافت کیا، دیکھو مجھے تزین کے بارے میں صحیح بتا دو۔ کیا مطلب؟ اشرفی بیگم کی آنکھوں میں خوف تھا، مگر وہ تیوری پر بل ڈال کر گھومی۔ مگر جب اس نے میرے چہرے پر وحشت اور الجھن کے تاثرات دیکھے تو کچھ اور ہی نتیجہ اخذ کر بیٹھی۔ گردن جھٹک کر بڑے فخر سے بولی، خان صاحب کسی فریب میں مبتلا نہ رہیے گا۔ تزین اسی ماحول کی پروردہ ہے، وہ اس ماحول سے غداری نہیں کر سکتی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے حکم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائے گی، اور یہی ہوا۔ اس نے آپ کو مایوس کر دیا نا؟ اب کان کھول کر سنیے کہ وہی ہو کر رہے گا جو میں چاہوں گی، جو میں سوچوں گی۔ تزین میری زندگی کا سہارا ہے، آپ اتنی آسانی کے ساتھ اسے مجھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ تم غلط سمجھ رہی ہو اشرفی بیگم۔ اشرفی بیگم نے چمک کر کہا، اس بالا خانے پر وفا کی آس مت لگائیے۔ آپ نے لڑکی کو بہت تکنی کا ناچ نچا لیا۔ میں خاموش دیکھتی رہی، لیکن اب اس نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اس لیے آپ سے کوئی دعا سلام نہیں رکھنا چاہتی۔ اپنے یہ شعبدے کسی اور کام کے لیے اٹھا رکھیے۔ بالا خانے پر بیٹھنے والے بڑے دل گردے کے لوگ ہوتے ہیں۔ سنیے، آئندہ اس دہلیز پر قدم نہ رکھیے گا، اس طرف بھٹکیے گا بھی نہیں۔ ہوش کی باتیں کرو اشرفی بیگم، اپنی زبان قابو میں رکھو۔ میں ایسی باتیں سننے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے نفرت سے کہا، یہ محض تمہارا وہم ہے کہ تزین نے مجھے مایوس کر دیا ہے۔ اگر وہ موجود ہوتی تو اس وقت تم اس پر اپنی تربیت کا اثر دیکھ لیتی۔ وہ یقیناً اس گندے ماحول کو خیر آباد کہہ کر میرے ساتھ چلی جاتی۔ خیر، اس سے قبل کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں، تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ مجھے تزین کے متعلق بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ کیا؟ اشرفی بیگم نے چونکتے ہوئے کہا، کیا تزین کمرے میں نہیں ہے؟ مکار عورت، میرے ساتھ تیاری؟ میں نے تل ملا کر اتنے زور کا تماچا مارا کہ اشرفی بیگم کر رہا کر فرش پر بچھے ہوئے تبیز قالین پر الٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوف جھانک رہا تھا۔ اسے اس جارحانہ رویے کی بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کے منہ سے خون کی ایک باریک لکیر بہہ نکلی۔ میں نے گرج کر پوچھا، اشرفی بیگم، تیرا واسطہ مجھ سے پڑا ہے، جمیل احمد خان سے، تجھے بتانا پڑے گا کہ تزین کہاں ہے۔ انکا ابھی تک خاموش تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اشرفی بیگم کے جواب کا منتظر تھا۔ میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا اشرفی بیگم، جلدی بتا تزین کہاں ہے۔ خان صاحب، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، آپ جس وقت آئے تھے اس وقت تزین اپنی خوابگاہ میں تھی۔ اشرفی بیگم نے ہانپتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں جواب دیا، یقین کیجئے میں آپ سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ ہائے میری بچی، اسے کون لے گیا؟ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر رونا اور بین کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، طوائفیں بھی اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں؟
तस्वे ना बहाओ, मक्कारी के आंसू पोंछ ले। मैंने एक दुनिया देखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तूने वक्त से पहले उसे यावर मिर्जा के हवाले कर दिया हो? मैंने झुंझला कर कहा। यावर मिर्जा का नाम सुनकर अशरफी बेगम का रंग फक हो गया। कुछ झिझक कर बोली, मैं आपसे इनकार नहीं करूंगी। मुझ बदनसीब ने यावर मिर्जा से बात तय कर ली थी, लेकिन तजीन कहाँ गई? खुदा की कसम, इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। मैं आपसे सच कह रही हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। इस औरत को मौत के घाट उतार दूं या इस मकान को आग लगा दूं। अशरफी बेगम जैसी जहां दीदा और मक्कार औरत की बात पर एतबार करने को दिल आमादा नहीं था। मेरी सख्त कलामी और उसकी फरियाद, मेरी ज़रबें और उसकी सिसकियां और चीखें सुनकर खूबसूरत नौजवान रक्कासाएं गजाला, शमीम, गुलबदन और नाहिद वगैरह भी इसी कमरे में भागी हुई आ गईं। रफ्ता रफ्ता खादमाएं और मुलाजमीन भी वहीं जमा हो गए। वो सब हैरत से ये मंजर देख रहे थे। थोड़ी ही देर में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने आते ही अशरफी बेगम को देखा, उसके चेहरे पर खून देखा। नाजिम अली को सोफे पर बेसुध पड़ा पाया और मेरी धाड़ सुनकर तो लड़कियां सरासीमा होकर पीछे हट गईं। तबलची और साजिंदे आगे बढ़े। मैंने उन सबसे तजीन के बारे में पूछा, उन्हें डराया धमकाया। शमीम और गुलबदन जो निहायत हसीन थीं, उन्होंने सिसकियों से रोना शुरू कर दिया। गजाला उन सब में तेज तर्रार थी। उसने कैंची की तरह जबान चलानी शुरू कर दी तो मैं खतरनाक इरादे से उसकी तरफ बढ़ा ताकि उसकी जुबान गद्दी से खींच लूं। इनका ने जल्दी से मुझे मुखातिब किया, यहां वक्त ज़ाया न करो जमील। इनमें से कोई भी तजीन के बारे में कुछ नहीं जानता। असल बात ही कुछ और है। क्या बात है? मैंने तलखी से पूछा। यह तो मैं भी नहीं बता सकती, इनका ने मायूसी से जवाब दिया। मैंने इनका को गुस्से की नजरों से देखा। गजाला की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम रुक गए। मुझे अब यकीन आ गया कि यह सारा ताइफा तजीन की अचानक गुमशुदगी से खुद हैरत ज़दा है और असल हालात से बेखबर है। जब इनका इस राज से वाकिफ नहीं है तो फिर इन्हें क्या इल्म होगा? लेकिन सवाल यह है कि तजीन के सिलसिले में मुझे बताएगा कौन? उसे कौन ले गया है? या अगर वो खुद चली गई है तो कहाँ गई है? इनका ने यहां दाखिल होने के बाद मुझसे कहा था कि मैं तजीन के कमरे में फौरन पहुंचूं। एक एक लम्हा कीमती है। इनका ने तशवीशनाक अंदाज में यह भी कहा था कि उसकी नजरें तजीन के कमरे तक नहीं पहुंच रही हैं। धुंध और कोहर की दबीस चादर ने उसकी गैर मामूली कुव्वत बिनाई मादूम कर दी थी। इनका ने मुझे यह भी बताया था कि वो यहां कुछ पुरस्कार हालात की बू सूंघ रही है। वो अजीब व गरीब हालात क्या थे? वो कौन सी कुव्वत थी जिसने इनका के पुरस्कार वजूद को भी तजीन के सिलसिले में कुछ सोचने और जानने से रोक दिया था? मेरे दिलो दिमाग में हिजान बरपा था। उसी लम्हे मुझे प्रीतम लाल का ख्याल आया, जैसे अंधेरे में उम्मीद की किरण चमकी हो। मैंने प्रीतम लाल को दिल की गहराइयों से याद करके तजीन के बारे में मालूमात फराम करने की ख्वाहिश की, लेकिन मेरी इस शदीद ख्वाहिश पर भी कोई रद्द अमल जाहिर नहीं हुआ। मेरा इस्तराब दो चंद हो गया। इनका अफसरदा लहजे में बोली, जमील, मुझे हैरत है कि आज मैं खुद को बेबस महसूस कर रही हूं। यकीन करो कि मैं तजीन के बारे में लाइल्म हूं। अचानक वो कहाँ गायब हो गई? मगर एक बात जरूर है, तजीन किसी खतरे का शिकार नहीं हुई है। वो पूरी तरह महफूज है। तुम भी अब मुझे बहलाने लगी। मैंने दिल ही दिल में इनका से कहा, जो मेरे सर पर मुस्तरिब अंदाज में बैठी आंखें पटपटा रही थी। तुम्हारी वो पुरस्कार कुव्वत कहाँ गई जिस पर तुम्हें बड़ा नाज था? सुन लो इनका, तुम मेरे दिल के हाल से वाकिफ हो। जब तक तजीन को अपनी आंखों से दोबारा नहीं देख लूंगा मुझे चैन नहीं आएगा। अब मुझे किसी पर एतबार नहीं रहा। क्या मुझ पर भी नहीं जमील? इनका ने ताज्जुब से दरियाफ्त किया। अभी 4 दिन तजीन की मुलाकात को हुए हैं। इस मुख्तसर मुद्दत में तुम इतने संजीदा हो गए कि अपनों और गैरों की तमीज से बेपैरा हो गए? उसे मेरे जवाब से दुख पहुंचा था, लेकिन मैंने उसकी बात नजरअंदाज कर दी। ये इनका से तलखी पैदा करने का मौका नहीं था। मेरे सामने अशरफी बेगम धाड़े मार मार कर रो रही थी। गजाला और गुलबदन उसे संभाले हुई थीं। उन सब की नजरों में मेरे लिए खशूनत थी। मैंने हिकारत से अशरफी बेगम को मुखातिब किया, सुनो अशरफी बेगम, मगरमच्छ के आंसू बंद करो। तुम्हें अगर तजीन से हमदर्दी होती तो तुम इस तरह उसका सौदा ना करती। असल में तुम्हें तजीन का गम नहीं है, बल्कि उस रकम का अफसोस है जो तुम्हें उसके जिस्म के गौस मिलने वाली थी। फिलहाल मैं यहां से जा रहा हूं, मगर इतना याद रखना, अगर तुमने गलत बयानी से काम लिया तो तुम्हारा हशर बड़ा खराब होगा। मेरे बारे में अपनी जबान बंद ही रखना और इन तितलियों को भी ताकीद कर देना, वरना तुम्हारे साथ साथ इनका भी कोई पुरसाने हाल ना होगा। इनकी कोई अदा, इनका कोई नखरा जमील अहमद खान के इरादों में रुकावट नहीं बन सकता। ख्याल रखना,
ارے جاؤ جاؤ، تم جیسے بہت دیکھے ہیں خان۔ غزالہ نے پھر زبان چلائی۔ اشرفی بیگم نے فوراً اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بہت بولتی ہو، تم بہت برا کر رہی ہو، میں تم سے ضرور نمٹوں گا، میں نے مشتعل ہو کر کہا۔ میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں، لکھنؤ میں تم جیسے وحشی نہ جانے کیسے آ جاتے ہیں، غزالہ نے تیوری پر بل ڈال کر کہا۔ اشرفی بیگم نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی، مگر وہ گستاخ لڑکی زبان دراز تھی، باز نہیں آئی۔ میں نے غصے میں گلدان سے وہ قیمتی فانوس توڑ دیا جو کمرے کے وسط میں لگا ہوا تھا۔ چاروں طرف شیشے بکھر گئے۔ آگے بڑھ کر میں نے غزالہ کی چوٹی پکڑ لی۔ وہ چیخنے چلانے لگی۔ دوسری لڑکیوں نے مجھ سے منت کی کہ میں اسے چھوڑ دوں۔ انکا نے مجھے منع کیا کہ غزالہ سے کسی اور موقع پر نمٹ لیا جائے گا۔ غزالہ میری اس جسارت پر سہم سی گئی اور اشرفی بیگم میرے پیروں میں گر گئی۔ میں قہر آلود نظروں سے ان سب کو گھورتا ہوا بالا خانے سے اتر آیا۔ اس وقت میں عجیب کرب میں مبتلا تھا۔ اس وسیع و عریض شہر میں تزئین کو کہاں تلاش کروں؟ انکا اور پریتم لال کی بے پناہ پراسرار قوتیں بھی تزئین کے سلسلے میں میرے کسی کام نہیں آئی تھیں۔ میں خود کو بہت مجبور اور ناتوان محسوس کر رہا تھا۔ انکا میرے سر کی پشت پر ہاتھ باندھے خیالی انداز میں ٹہل رہی تھی۔ اس روز بہت دنوں بعد میں نے انکا کے چہرے پر مایوسی اور بے چارگی کے سائے منڈلاتے دیکھے۔ وہ بھی سوچ رہی تھی، میں بھی فکروں میں گم تھا۔ اچانک ایک نئے خیال نے بڑی تیزی سے سر ابھارا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یاور مرزا نے اشرفی بیگم کے ساتھ دوہری چال چلی ہو؟ ممکن ہے اس نے اشرفی بیگم کو ناظم علی کے ساتھ الجھا کر اپنے دوسرے گرگوں کے ذریعے تزئین کو غائب کرا دیا ہو۔ اس نئے خیال نے مجھے اور بے چین کر دیا، لیکن یہ خیال زیادہ دیر تک میرے ذہن پر حاوی نہ رہ سکا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یاور مرزا اتنی مافوق الفطرت قوتوں کا مالک نہیں ہو سکتا کہ انکا اور پریتم لال اس راز تک نہ پہنچ پائیں۔ پھر تزئین کہاں ہے؟ عجیب عجیب خیالات نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ کیا تزئین کے سلسلے میں میرے نیک عزائم دھرے کے دھرے رہ جائیں گے؟ آج کی رات نہ جانے اس پر کیسی گزری ہوگی؟ کون ظالم ہے جو اسے اٹھا کر لے گئے ہیں؟ نہ جانے اس وقت وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہوں گے؟ خیال کی کوئی ایک رو نہیں تھی۔ ذہن بھٹک رہا تھا کہ انکا اچانک چونکی۔ اس نے بڑی سنجیدگی سے مجھے مخاطب کیا۔ جمیل، اس قدر گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جو چیز تمہیں عزیز ہے وہ مجھے بھی پیاری ہے۔ اب میں کچھ دیر کے لیے تم سے رخصت ہوتی ہوں اور اس کا پتہ چلانے کی کوشش کرتی ہوں۔ ہاں ہاں، جاؤ، جہنم میں جاؤ، میں نے الجھ کر جواب دیا۔ انکا کے چہرے پر درشتی آ گئی۔ مجھ سے ناراض ہو گئے ہو کیا؟ تم اتنی جلدی کیسے بدل جاتے ہو؟ کیا سب کچھ بھول گئے؟ کیا انکا کو بھول گئے جمیل؟ احسانات پھر کسی وقت گنوا لینا، میں نے جذباتی ہو کر جواب دیا۔ اس وقت تمہیں معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے۔ انکا نے پھر مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ حسرت کی ایک نظر مجھ پر ڈالتی ہوئی میرے سر سے رینگ گئی۔ بے بسی کے احساس کی شدت نے میرے اعصاب منجمد کر دیے۔ مجھے نہ گھر کی فکر تھی، نہ مالا رانی کی، نہ یہ معلوم تھا کہ اشرفی بیگم کے اس واقعے سے کیسے کیسے ہنگامے سر اٹھائیں گے۔ میں تو تزئین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میرا دل بے قابو تھا، اوسان خطا تھے۔ صرف ایک سوال ذہن میں بار بار گونج رہا تھا کہ تزئین جس کے لیے میں نے بڑے خوبصورت خواب دیکھے تھے، میں اسے کھو بیٹھا تھا۔ میں اپنے آپ سے الجھتا ہوا سڑکوں پر نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جا رہا تھا کہ انکا میرے سر پر واپس آ گئی۔ میں نے عالم تصور میں اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو میرا دل بجھ سا گیا۔ اس کا چہرہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ ناکام لوٹی ہے۔ انکا کی ناکامی پر نہ جانے کیوں مجھے قہقہ لگانے کو جی چاہا۔ میں نے زہریلے انداز میں کہا، چہرہ کیوں ستا ہوا ہے انکا دیوی؟ اسے زمین کھا گئی ہے یا آسمان لے اڑا؟ ہاں، میں ناکام واپس آئی ہوں، انکا نے الجھے الجھے انداز اور مدھم آواز میں کہا۔ میں نواب علی، یاور مرزا اور اشرفی بیگم تینوں کے سروں پر گئی، مگر کسی کو تزئین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ تو تمہاری قوتیں بھی بیکار ہو گئیں؟ انکا، بہت دنوں سے تم نے انسانی خون نہیں پیا ہے۔ ممکن ہے پیاس کی شدت نے تمہارے حواس معطل کر رکھے ہوں۔ شاید تمہیں اپنی غذا کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم میرا خون پی لو اور میرا قصہ تمام کرو۔ جمیل، انکا میرے طنز پر بپھر گئی۔ اس کی آنکھوں میں شیطانی طاقتوں کا رقص شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی مانند سرخ ہو گئیں، مگر غیظ و غضب کی یہ کیفیت زیادہ دیر تک برقرار نہ رہ سکی۔ اگر آج بھی وہ زمانہ ہوتا تو وہ اپنے نکیلے پنجے میرے سر پر اتنے زور سے گاڑتی کہ میں ہوش و حواس گم کر بیٹھتا۔ لیکن یہ زمانہ اور تھا۔ اب انکا کو میں نے اپنی ریاضت سے حاصل کیا تھا۔ چنانچہ جلد ہی وہ موم کی طرح پگھل گئی اور رندھی ہوئی آواز میں بولی، میں نے تمہیں ایک بار بتایا تھا کہ میں کیا کیا کر سکتی ہوں، میرے امکانات میں کیا کیا ہے۔ تم میری طاقت سے بخوبی واقف ہو۔
مگر معلوم ہوتا ہے کہ تزئین کے معاملے میں کسی نے یقیناً برتر و اعلیٰ ماورائی قوت سے مدد لی ہے۔ میری جان، حوصلہ نہ ہارو۔ یہ دنیا جو تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے باہر بھی ایک دنیا ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی۔ اس دنیا میں مختلف قوتیں موجود ہیں۔ وہ قوتیں ایک دوسرے کے معاملات میں حتی الامکان دخل انداز نہیں ہوتی، لیکن اس دنیا کا کوئی فرد ان سے کوئی مدد چاہتا ہے، اور یہ چاہنے والے پر منحصر ہے کہ وہ کس درجے کا آدمی ہے۔ اندیکھی قوتیں ایک دوسرے پر غلبہ پانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں اس طاقت کے سوراخ میں ہوں جس نے اس معاملے میں میری نگاہوں تک یہ پردہ ڈال دیا ہے۔ ویسے اگر تم میری طاقت آزمانا چاہتے ہو تو ابھی آزما سکتے ہو۔ تم اشارہ کرو، میں لکھنؤ کے بڑے سے بڑے آدمی اور حسین سے حسین لڑکی کو تمہارے قدموں میں لا کر ڈال دوں گی۔ پھر انکا نے مایوس لہجے میں کہا، بیجا طنز کے نشتروں سے میرا دل چھلنی نہ کیا کرو جمیل۔ تم میری محبت کو جانتے ہو، پھر بھی ایسی باتیں کرتے ہو۔ یہ تمہیں بار بار کیا ہو جاتا ہے؟ انکا، تمہارے یہ تمام عذر اظہار محبت مجھے بے وقت کی راگنی معلوم ہو رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ خاموش رہو، کام کی بات کرو۔ انکا ایک سرد آہ بھر کر چپ ہو گئی۔ میں نے بھی اس سے مزید الجھنا مناسب نہیں سمجھا۔ رات کافی گزر چکی تھی، گھٹن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو چچا جان نے دروازہ کھولا۔ مالا سو رہی تھی۔ میں کسی آہٹ کے بغیر خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا۔ سونے کی کوشش کی، لیکن نیند آنکھوں سے دور تھی۔ کسی کروٹ چین نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ تزئین بری طرح یاد آ رہی تھی۔ اس کا وہ معصوم چہرہ، اس کی ذہین آنکھیں، اس کی خوبصورت باہیں، اس کی محبت، اس کی لگاوٹیں، ان کا بھی جاگ رہی تھی۔ میری دل آزار باتوں نے اسے کچھ اور سنجیدہ کر دیا تھا۔ رات کے آخری پہر جب محلے کے تمام مرغوں نے بانگ دینی شروع کی تو میری آنکھ لگ گئی، اور پھر اس وقت کھلی جب ان کا بڑی شدت سے میرے سر میں اپنے نکیلے پنجے چبو رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر جھلاتا ہوا اٹھا۔ صبح کا 8 کا عمل ہوگا۔ مالا باورچی خانے میں میری بہنوں کے ساتھ ناشتے میں تیاری میں مصروف تھی۔ میں نے انکا کے سر میں پنجے چبونے کی وجہ ذرا درستی کے ساتھ دریافت کی۔ انکا نے تشویش سے جواب دیا، جمیل، اشرفی بیگم نے تمہاری رات والی دھمکی اور تنبیہ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے راتوں رات یاور مرزا کو حالات سے باخبر کر دیا ہے۔ وہ تمہارے جانے کے بعد ساری رات سرگرم عمل رہی ہے، اور اس نے اس معاملے میں یہاں کے بااثر افراد سے پوری طرح رابطہ قائم کر دیا ہے۔ سادہ لباس والے بس لمحوں میں یہاں پہنچ رہے ہوں گے۔ تو کیا وہ فاحشہ باز نہیں آئی؟ رات کو اس کو معاف کر دینے کا نتیجہ دیکھ لیا تم نے؟ میں نے طیش میں کہا، بڑی حماقت ہو گئی مجھ سے، مگر یہ سادہ لباس والے میرے گھر کیوں آ رہے ہیں؟ وہ تمہاری مزاج پرسی کے لیے آ رہے ہیں۔ آخر پولیس سے تمہارا پرانا یارانہ ہے میرے آقا۔ اشرفی بیگم نے یاور مرزا کے سامنے یہ اندیشہ ظاہر کیا ہے کہ تزئین کو تمہیں نے غائب کرا کر یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ یاور مرزا نے تمہاری فوری گرفتاری کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ یہ تو بہت برا ہوا۔ چچا جان تو اس خبر سے بوکھلا جائیں گے۔ اچھی خاصی نیک نامی پر بٹا لگ جائے گا۔ بتاؤ تم نے کیا سوچا ہے؟ اس وقت تو تمہارا ان کے ساتھ جانا ہی مناسب رہے گا۔ انکا کی اس اطلاع نے مجھے وحشت میں مبتلا کر دیا۔ میرے لیے اگر پولیس کی پوری فورس بھی تعینات ہوتی تو مجھے پرواہ نہ ہوتی۔ میں تنہا ان پر بھاری پڑ سکتا تھا، لیکن چچا جان کے مکان میں مالا رانی اور بہنوں کے سامنے کوئی ہنگامہ کرنا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس میں چچا جان کے گھر کی بدنامگی کے علاوہ محلے میں میری نیک نامی بھی داغدار ہونے کا خدشہ تھا۔ اس سے میں بہرحال گریز کرنا چاہتا تھا۔ یہ لکھنؤ تھا جہاں میں اپنی عجیب و غریب زندگی سے تھک کر کچھ دن سکون سے گزارنے آیا تھا، مگر یہاں بھی مجھے سکون نصیب نہیں ہوا۔ گردشوں کا سلسلہ کہیں نہ رکا۔ کس سوچ میں گم ہو؟ مجھے کوئی حکم دو، انکا نے بے چینی سے کہا۔ میں اس محلے میں خون خرابہ پسند نہیں کروں گا، میں نے بے دلی سے کہا۔ اشرفی بیگم نے اپنے اور یاور مرزا کے حق میں کانٹے بوئے ہیں۔ اب یہ معاملہ اور طول پکڑے گا اور اتنی آسانی سے ختم نہیں ہوگا۔ میں ان دونوں کو کہیں کا نہ رکھوں گا۔ مگر انکا، کیا تم سادہ لباس والوں کو روک نہیں سکتی؟ اگر روک بھی لوں تو آج نہ صحیح وہ کل پھر آئیں گے، پرسوں آئیں گے، پھر تعداد میں بڑھتے جائیں گے۔ اگر تم یہاں سے فرار بھی ہو گئے تو وہ چچا جان کو تنگ کریں گے اور تمہاری تلاش میں دور دور تک جائیں گے۔ اس سے تو معاملہ مشکوک ہو جائے گا جمیل۔ میں کچھ دیر سوچتا اور خود کو تیار کرتا رہا۔ انکا بولی، دیر مت کرو، وہ بس آنے ہی والے ہیں، مجھے حکم دو۔ انکا کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی اور میں کسی فیصلے پر پہنچنے کے لیے ذہن پر زور دے رہا تھا۔ اتنے میں چچا جان بوکھلائے بوکھلائے کمرے میں داخل ہوئے۔ دبی ہوئی آواز اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بولے، جمیل میاں، دروازے پر چند لوگ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔
میرا خیال ہے پولیس کے لوگ ہیں، سادہ لباس میں آئے ہیں، تمہیں پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بڑی مشکل سے روکا ہے، ورنہ وہ تو اندر گھس آتے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ خدا نہ خواستہ کہیں آپ نے ان لوگوں کو میرے بارے میں کیا بتایا ہے؟ میں نے چچا جان کا جملہ کاٹتے ہوئے بڑے اعتماد سے پوچھا۔ میں انہیں بتا چکا ہوں کہ تم گھر میں موجود ہو، لیکن کیا میں نے غلطی کی ہے؟ چچا جان نے سہم کر پوچھا۔ وہ اس افتاد پر بری طرح خوفزدہ نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوراً ایک فیصلہ کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ چچا جان کی تشفی کے لیے میں نے ان سے یہ بہانہ کیا کہ ایک بڑا پولیس آفیسر مجھ سے کام لینا چاہتا ہے، مگر میرے انکار پر برہم ہو گیا ہے، انتقامی کارروائی پر اتر آیا ہے۔ میں نے احتیاطاً چچا جان سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ ممکن ہے میری واپسی میں کچھ وقت لگ جائے، آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اور مالا اور دوسرے گھر والوں سے کچھ نہ کہیں، ورنہ وہ مفت میں پریشان ہوں گے۔ چچا جان نے گھبرائے ہوئے انداز میں حامی بھر لی۔ وہ کچھ اور بھی دریافت کرنا چاہتے تھے، لیکن میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مالا کو سمجھانے میں دیر لگتی، اس لیے میں اس سے ملے بغیر جس لباس میں تھا اسی میں باہر چلا آیا۔ باہر سادہ لباس والے موجود تھے۔ میں نے بمشکل غصے پر قابو پایا اور تلخ کلامی کی نوبت سے بچنے کے لیے میں نے از خود اپنا تعارف کرا دیا۔ میں نے ان سے کوئی بات نہیں پوچھی، بس خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ان لوگوں کو بھی میرے رویے پر حیرت ہوئی، لیکن ابھی ہم دوسری گلی کے نکڑ پر پہنچے ہی تھے کہ پارٹی کے بڑے افسر نے مجھے روکتے ہوئے کہا، جمیل احمد، کیا تزین نامی لڑکی کو تم نے کہیں اور رکھا ہوا ہے، یا وہ اسی مکان میں ہے جہاں سے تم برآمد ہوئے تھے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میں کسی تزین کو نہیں جانتا، میں نے رکھائی سے جواب دیا۔ افسر نے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے اپنا تعارف کرایا اور بھویں سگیڑ کر سرد لہجے میں کہنے لگا، جمیل احمد خان، بہتر ہے کہ کھل جاؤ، ورنہ تم نے پولیس کے دوسرے طریقوں کے بارے میں ضرور کچھ سنا ہوگا۔ شاید تمہیں حالات کا صحیح اندازہ نہیں ہے۔ غلط فہمی کا میرے پاس کیا علاج ہے؟ میں نے بے پرواہی سے شانے اچکا کر کہا، تم لوگ تو حکم کے غلام ہو، دوسرے طریقے بھی آزما کر دیکھ لو، شاید کچھ مایوسی کے بعد تمہاری تسلی ہو جائے۔ عقل سے کام لو خان صاحب، ڈپٹی نے سختی سے کہا، پولیس والوں سے شاید تمہاری کبھی ملاقات نہیں ہوئی ہے، منٹوں میں بنی بنائی عزت خاک میں مل جائے گی۔ میرے خون میں ابال آیا۔ میں ڈپٹی کو بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس شخص سے دشمنی مول لے رہا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی جارحانہ قدم اٹھاتا، انکا نے مجھے ٹوکا، جمیل، اس وقت جلد بازی سے کام نہ لینا، تم کسی نہ کسی طرح ڈپٹی کو یہاں سے لے کر چلے جاؤ، مجھے 1 گھنٹے کی مہلت درکار ہوگی، میں آ کر سب ٹھیک کر لوں گی۔ میں نے انکا کی بات مان لی۔ خود پر قابو پا کر سپاٹ لہجے میں ڈپٹی سے کہا، میں تمہیں اصل حقیقت سے آگاہ کر دوں گا، لیکن تمہارے دفتر پہنچنے کے بعد۔ تزین کے بارے میں تمہارا کیا جواب ہے؟ ڈپٹی نے اپنی مونچھوں کو بل دیتے ہوئے کہا، وہ یہاں نہیں ہے۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، پھر؟ اس کا جواب میں تمہارے دفتر چل کر دوں گا۔ میں نے بہت برداشت کرتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میری بات آسانی سے مان لے گا، مگر پھر وہ آمادہ ہو گیا۔ وہ اپنے کچھ دوسرے ماتحتوں کو چچا کے مکان کی نگرانی پر تعینات کر کے میرے ساتھ ہو لیا۔ دفتر تک ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب میں اپنے آئندہ اقدام کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ڈپٹی بار بار کنکھیوں سے مجھے گھور رہا تھا، جیسے وہ میرے چہرے پر کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بہرحال میری بے نیازی اور بے پرواہی سے وہ کچھ متاثر ضرور نظر آتا تھا۔ دفتر پہنچ کر ڈپٹی نے مجھے ٹٹولنے کی کوشش کی۔ خان صاحب، بات ابھی میرے بس میں ہے، اگر تم تزین کو ہمارے حوالے کر دو تو معاملہ آگے نہیں بڑھے گا اور ہم بھی زحمت سے بچ جائیں گے۔ میں نے کرسی پر بیٹھ کر پہلو بدلا اور نہایت اطمینان سے پوچھا، تزین کے اغوا یا گمشدگی کی اطلاع تم تک کس طرح پہنچی؟ میں اس محترم شخص کا نام ضرور جاننا چاہوں گا جس نے مجھ پر شبہ کیا ہے۔ کیا تم یہی معلومات حاصل کرنے یہاں آئے ہو؟ ڈپٹی کے تیور بدلنے لگے۔ ان کا اس وقت میرے سر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے اس کی واپسی تک ڈپٹی کو الجھائے رکھنا تھا۔ مجھے خود اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کا کس ارادے سے اور کہاں گئی ہے۔ میں نے کچھ تامل کے بعد کہا، یقین کرو، تزین کے بارے میں خود تشویش میں ہوں کہ وہ اچانک کہاں غائب ہو گئی ہے۔ تشویش کے بچے، ڈپٹی غرا کر بولا، کیا تم سیدھی طرح نہیں مانو گے؟ مجھے تمہارا یہ انداز گفتگو کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ لکھنؤ کی شائستگی اور شیریں کی تو شہر شہر دھوم ہے، یہاں میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میرا اندازہ غلط تھا، تم تو خاصے مشتاق مجرم ہو، ڈپٹی نے طنزاً کہا۔ تمہارے اور اندازے بھی غلط ثابت ہوں گے۔ مشکل یہ ہے کہ لوگ میرے بارے میں ہمیشہ غلط اندازہ لگاتے ہیں۔
میں نے پرسکون لہجے میں کہا۔ شاید تم نے میرا نام نہیں سنا، میں خاصا مشہور آدمی ہوں، اور شاید میرے بارے میں رپورٹ کرنے والے نے بھی تفصیل سے میرا تعارف نہیں کرایا۔ میں نے ڈپٹی کو حقارت سے جواب دیا۔ جس جگہ تم بیٹھے ہو یہ تھانہ ہے اور میں ڈی ایس پی ہوں۔ یہاں بکواس کرنے والوں کی چمڑی ادھیڑ دی جاتی ہے، اچھے اچھوں کے کسبل نکال دیے جاتے ہیں۔ تم ان لوگوں کو نہیں دیکھ رہے ہو جو میرے ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ ڈپٹی نے زچ ہو کر ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ لوگ آستینے اوپر چڑھا رہے تھے۔ میں آخری بار جواب دے رہا ہوں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرے اس اطمینان اور پرسکون لہجے سے ڈپٹی کشمکش میں پڑ گیا۔ ایک بار پھر اس نے پیار محبت کے انداز میں مجھے سمجھانے کی کوشش کی کہ میں یہ راز چھپا کر بڑی سنگین غلطی کر رہا ہوں اور اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں۔ میں مسکرا کر اس کی باتیں سنتا رہا۔ اس رویے کی وجہ سے وہ اور چڑھ گیا۔ اس نے 4 مسٹنڈوں کو اشارہ کیا۔ وہ ڈپٹی سے زیادہ خطرناک نظر آ رہے تھے۔ میرے نہ چاہنے کے باوجود گفتگو ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئی جہاں اب کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کا ابھی تک غائب تھی۔ ایسے چھوٹے سے معاملے میں پریتم لال کی شکتی سے کام لینا اچھا نہیں لگتا تھا۔ رات تزئین کے معاملے میں پریتم لال کی شکتی نے بھی مجھے مایوس کیا تھا۔ چنانچہ میں نے اسے پکارنا مناسب نہ سمجھا۔ مجھے یقین تھا کہ ان کا آئے گی، لیکن اس کے آنے میں دیر ہو گئی، اور جو میں نہیں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ ڈپٹی کے 4 سپاہی میرے پاس آ گئے اور ان میں سے ایک نے میرے گال پر ایک زوردار تماچا رسید کیا۔ ابھی میں سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ دوسرے شخص نے میرے دوسرے گال پر بھرپور ضرب لگائی۔ مجھے تیش تو بہت آیا، لیکن میں کسی آنے والے وقت کا خیال کر کے مسکراتا رہا۔ میری مسکراہٹ پر وہ اور مشتعل ہو گئے۔ پھر شدید قسم کے 4-5 تھپڑ میرے گال پر پڑے اور میرا چہرہ خون کی حدت سے اور غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ ڈپٹی نے انہیں اشارے سے روک دیا اور مجھ سے پوچھا، کیا خیال ہے خان صاحب؟ مجھے حیرت ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے قابو میں رکھا اور کس طرح مسکرا کر جواب دیتا رہا۔ تو گویا تم نہیں مانو گے؟ ڈپٹی نے میری مسکراہٹ پر جل کے زہر خون سے کہا۔ پھر ایک شخص کو اشارہ کیا، ذرا وہ گھوڑوں والا چابک تو خان صاحب کو دکھاؤ، شاید کچھ عقل آ جائے۔